बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो कृपाशील और दयावान है। हम नक्शबंदिया सिलसिले के बुजुर्गों के बारे में संवाद कर रहे हैं। इसमें पहले बुजुर्ग से लेकर अभी तक के जितने बुजुर्ग जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनके बारे में संवाद करेंगे। ये सिलसिला हिंदुस्तान में हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के द्वारा आया, फिर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी और फिर हजरत मिर्जा जांजाना के द्वारा आगे फैला। हम सब इन मज़ारों पे गए हैं, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी जितने भी नक्शबंदिया सिलसिले के बुजुर्ग हुए हैं सारे के सारे मज़ारों की ज़ियारत कर चुके हैं। जगह खास तौर से मज़ारों का पता नहीं है लोगों को, वो भी ढूंढ के हमने निकाली है। एक तो चौथे बुजुर्ग हजरत कासिम, जो फिफ्थ बुजुर्ग हजरत जाफर सादिक के नाना थे, उनकी मज़ार खुलैस मक्का और मदीना के बीच में है, जगह है, वहां पे ढूंढ के निकाली है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर उसके बाद एक मज़ार 21 नंबर पे हजरत मोहम्मद जाहिद की मज़ार है और वो मज़ार है वकश में, ताजिकिस्तान में। वो मज़ार भी हमने ढूंढ के निकाली, उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक और तीसरी मज़ार है वो हजरत अबुल कासिम गुरगानी की, वो 8वें बुजुर्ग की मज़ार भी पता नहीं थी लोगों को। वो हमने ईरान में तोरबत हैदरिया एक जगह है, वो उसका भी लोकेशन मैप पे दी, वो भी ढूंढ के निकाली। तो कुछ लकी लोगों में है कि जो कि सब मज़ारों पे जा चुके हैं। ये इसीलिए ये संवाद कर रहे हैं कि लोगों को पता पड़े और वहां कैसे जाया जाए। कोशिश ये है कि लोग बड़ी आराम से पहुंच जाएं। जब भी ये वीडियो चल रहा होगा तो इसमें बैकग्राउंड में उस जगह के लोकेशंस, उस जगह की फोटो, वो सब आती रहेंगी और प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, जैसे बुखारा में जाना है, उज्बेकिस्तान में जाना है, तो वहाँ 11 बुजुर्ग हैं, वो 11 के 11 बुजुर्ग एक ही ट्रेवल एजेंट आपको ले जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर ताजिकिस्तान है, वहां पे 2 बुजुर्ग हैं, कोई ढंग का ट्रेवल एजेंट आपको दोनों जगह ले जाएगा। फिर एक उनके बगल में तुर्कमेनिस्तान है, वहां पर एक बुजुर्ग है हजरत यूसुफ हमदानी, जो 10वें बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ भी कोई ढंग का ट्रेवल एजेंट आपको ले जाएगा। हम किसी ट्रेवल एजेंट को सपोर्ट नहीं करते, हमारा मकसद ये है नहीं है कि किसी ट्रेवल एजेंट का नाम लें। आप इंटरनेट पे खुद ढूंढ लें और हर एक कंट्री में अच्छे ट्रेवल एजेंट अवेलेबल हैं, उनको आप काम में लें। अब गूगल मैप की वजह से जगह ढूंढना इतना मुश्किल रहा नहीं है, जगह ढूंढी जा सकती हैं। पहले जमाने में तो लोगों ने बड़ी मेहनत कर करके जगहों को ढूंढा था। तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो अपने हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान के सारे बुजुर्गों की जियारत कर लें, फिर जिसका जहां जहां पे भी मौका बने वो जियारत करनी शुरू करे। हाँ, जब भी आप जियारत के लिए जाएं तो अच्छा तरीका है पहले उनके बारे में पढ़ें, पढ़ के भाव पैदा हो और फिर उनसे मन ही मन प्रार्थना करें कि हुजूर, मैं आपके जगह पे आ रहा हूँ, मुझे अपनी मेहरबानी से मुशर्रफ कीजिए, मुझे अपनी कृपा दीजिए। जब वहां पहुंचे तो वहां पे सूरह फातिहा पढ़ें या जो भी आपको उनके लिए प्रार्थना करनी हो, जिस भी भाषा में प्रार्थना करें, अदब से करें और ये मान के चलें वो जिंदा हैं, वो सुन रहे हैं, तो असर होगा और जरूर उनकी मेहरबानी भी होगी। उनका शिजा भी पढ़ लें और उनकी मेहरबानी होगी। उस वक्त नहीं होगी तो बाद में होगी। वो आपको चेक मिल जाएगा, वो जब भी एनकैश होगा पेमेंट आ जाएगा आपके, पर फायदा जरूर होगा, ये बात पक्की है। या तो कैश में पेमेंट मिल जाएगा या फिर चेक से मिलेगा, जो कि 20 दिन बाद आपको क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन फायदा बुजुर्गों के यहाँ बड़ी ये खास बात है, जाने पे फायदा जरूर होता है। जो सच्चाई से गया उसको जरूर मिला है। इसके बाद अगले अपने बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह। ये 7वें बुजुर्ग हैं नक्शबंदिया सिलसिले के। इनका स्थान जो है बस्ताम से 23 किलोमीटर फर्दर नॉर्थ ईस्ट में खिरकान जगह है, वहां पर है ये। यहाँ हम जा चुके हैं। इस जगह के बारे में इतना ही कहना बहुत है कि हजरत अबुल हसन खिरकानी ने अपने एक जगह लिखा है कि मेरी मज़ार पर आने वाले युगों में जो भी आएगा उसका नाम, पता और शक्ल मेरे पास दर्ज है ऑलरेडी।
پر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی آسانی سے جا نہیں سکتا، جاتا وہی ہے جس کو کہ بلایا جاتا ہے۔ ہم بھی گئے تو وہاں پر 2 3 4 لوگ ہی ملے بس۔ اونچی پہاڑی پہ آپ کا اچھا بہت سندر ٹرین بنی ہوئی ہے۔ وہاں جا کر ہمارے ساتھ جو ڈرائیور تھا، گائیڈ تھا ایرانی، وہ پہلی بار وہاں گیا تھا، تو وہاں جا کے اس سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ سر پکڑ کے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا یہ کچھ جگہ الگ ہے، میرا سر گھوم رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایسا ہی نہیں، اس نے پھر ہم جب لوٹ کے آ گئے اس کے بعد بھی 6 8 مہینے یا سال بھر بعد پھر اس نے میسج کیا کہ میں دوبارہ گیا ہوں وہاں پہ، اور بڑی پر اثر جگہ ہے وہ۔ خیر، آپ جو تھے حضرت خواجہ ابوالحسن کھرکانی رحمۃ اللہ کو تصوف میں، ادھیاتم میں برتری، اویسیت حضرت بایزید بستامی سے اور نسبت ان سے ملی، کیونکہ آپ کا جنم حضرت بایزید بستامی کی وفات کے بعد، ان کے شریر چھوٹنے کے بعد ہوا۔ اویسی اسے کہتے ہیں جس میں کسی مرید کو اپنے پیر سے ظاہرہ اس کی ملاقات نہیں ہو، لیکن روحانیت کی تربیت اس سے مل جائے، اس سے ملاقات نہیں ہو لیکن اس سے، اس کی مہر کی وجہ سے، اس کی کرپا کی وجہ سے اس کو روحانیت تربیت اس کی مل جائے، اس کو گرہن اس کی ہو جائے۔ کہا جاتا ہے حضرت بایزید بستامی ہر سال داہستان قبور شہداء، شہیدوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب کھرکان میں پہنچے تو اس جگہ کھڑے ہوئے اور اس طرح سانس لینے لگ گئے جیسے کوئی کچھ سونگتا ہے۔ آپ کے مرید نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت ہم کو تو کچھ خوشبو نہیں آتی، آپ کیا سونگتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ان چوروں کے گاؤں میں مجھے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے، اس میں 3 باتیں مجھ سے زیادہ ہوں گی، اس پر بار عیال ہوگا یعنی بچوں کی ذمہ داری ہوگی، کھیتی کرے گا اور درخت لگائے گا۔ کہا جاتا ہے حضرت ابوالحسن کھرکانی رحمۃ اللہ اپنے روحانی جیون کے آرمب میں 12 سال تک عشاء کی نماز، شام کی نماز بجماعت لوگوں کے ساتھ پڑھ کر حضرت بایزید بستامی کی مزار شریف پہ جاتے، اور وہ آپ کی مہان آتما کی اور متوجہ ہو کر دھیان لگا کر ان کی دیا، کرپا، سانیدھیہ اور نعمتوں کے لیے منتظر رہتے، پرتیکشا کرتے، اور ایشور سے پرارتھنا کرتے، یا اللہ تو نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو جو کھلت یعنی اپہار دیے ہیں اس میں سے ابوالحسن کو بھی عطا فرما۔ اور پھر واپس آتے، پھر عشاء کی وضو سے صبح کی نماز بجماعت پڑھتے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد لگاتار رات بھر عبادت میں کھڑے رہتے، اسی حالت میں صبح کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھتے۔ کہا جاتا ہے 40 سال تک آپ نے سر پر تکیہ نہیں رکھا اور صبح کی نماز عشاء کی وجہ سے پڑھی۔ ایک بار خانقاہ میں آپ کو تمام مریدوں اور درویشوں کے ساتھ رہتے ہوئے 7 دن وتیت ہو گئے، لیکن کچھ کھانے کو نہ ملا۔ ایک دن شخص کچھ بھوجن لے کے آیا اور آواز دی کہ صوفیوں کے واسطے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے دوستوں سے کہ تم میں سے جو صوفی ہوئے اس کھانے کے سامان کو لے لو، میری تو ہمت نہیں پڑتی میں صوفی ہونے کا دعویٰ کروں۔ پھر کسی نے بھی نہیں لیا اور اپنا وہ کھانا واپس لے گیا۔ تو یہ جب پڑھتے تھے حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ جا کے اور کہتے تھے کہ اللہ تو نے حضرت بایزید بستامی کو کھلت اور اپہار عطا کیے ہیں، اس میں سے ابوالحسن کو بھی عطا فرما۔ تو کچھ سال بعد، کہتے ہیں 12 سال بعد آواز آئی، ابوالحسن تیرا بھی وقت آ گیا ہے، اور پھر انہیں وہ حضرت بایزید بستامی کی اویسیت وہاں سے ملنی شروع ہوئی۔ آپ کی جو پتنی تھیں، اہلیہ تھیں، بہت تیز مزاج کی تھیں۔ ایک بار ایک فقیر جن کا نام بو علی سینا تھا آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آئے اور آپ کی بیوی سے پوچھا کہ حضرت شیخ ابوالحسن کہاں ہے؟ اس پر انہوں نے بہت جھنجھلا کر جواب دیا، تو ایسے زندیق اور ناستک برے آدمی کو شیخ کہتا ہے؟ میں اس شیخ کو نہیں جانتی۔ ہاں، میرا شوہر لکڑیاں لینے جنگل گیا ہے۔ جب وہ بو علی سینا جنگل کو گئے تو دیکھا ابوالحسن رحمۃ اللہ شیر کے اوپر لکڑیوں کو بوجھ رکھ کے چلے آ رہے ہیں۔ وہ سنت آپ سے بولے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بی بی تو آپ کے لیے یہ کہتے اور آپ ایسے ہیں۔
آپ نے فرمایا اگر میں بیوی کے تنک مزاجی کا بوجھ نہ کھینچوں تو ایک خونخوار شیر میرا بوجھ کیوں کھینچنے لگا؟ ایک بار محمود غزنوی کھرکان آپ سے ملنے کے لیے گیا. اس نے آپ کی پریکشا لینی چاہیے، آپ کا ایگزام ٹیسٹ کرنا چاہا. اس نے اپنی ساری پوشاک اپنے ایاز نامہ کے غلام کو پہنا دی اور خود غلام کی پوشاک اس نے پہن لی. ساتھ ہی 10 عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر ان کو سولجر بنا دیا، سینک بنا دیا اور ان کے ساتھ ہو گیا. جب ان کے ساتھ آپ کے عبادت خانہ پر پہنچا اور سلام کیا، آپ نے سلام کا نہ تو جواب دیا، نہ تعظیم دی، نہ آدر کیا. اور پھر ایاز جو غلام تھا اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیا جو بادشاہ کی پوشاک میں تھا، اور محمود کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ سب فریب ہے. اور بادشاہ کو اپنا ہاتھ پکڑ کے پاس بیٹھایا اور فرمایا ان عورتوں کو بھی باہر بھیج دو. بادشاہ نے اشارہ کیا تو عورتیں چلی گئیں. تو محمود غزنوی بولا ہاں فریب تو ہے پر حضور آپ وہ نہیں ہے جو اس چکر میں آ جائیں. پھر محمود غزنوی نے بادشاہ کو اشرفیوں کی تھیلی بھیٹ کی. آپ نے سوکھی جو کی روٹی بادشاہ کو دی اور کہا کھاؤ. بادشاہ نے ٹکڑا توڑ کے منہ میں رکھا اور دیر تک چبایا. آپ نے فرمایا کہ یہ نوالا تیرے گلے میں اٹکتا ہے؟ بولے جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تیری اشرفی بھی میرے گلے میں اس طرح اٹکے گی، تو اسے واپس لے جا. اور وہ واپس کر دی. ایک رات کو آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک گہری آواز آئی، اے ابو الحسن کیا تو چاہتا ہے جو ہم تیرے بارے میں جانتے ہیں دنیا پہ ظاہر کر دیں تاکہ لوگ تجھ کو سنگسار کریں، پتھروں سے مار ڈالیں؟ آپ نے جواب دیا اے اللہ کیا تو چاہتا ہے جو کچھ تیری رحمت کے بارے میں جانتا ہوں اور تیری کرپا سے دیکھتا ہوں اسے دنیا پہ میں ظاہر کر دوں تاکہ وہ تیری پرستش یا تیری عبادت کو چھوڑ دیں؟ یعنی اللہ نے کہا کہ میں تیرے بارے میں بتا دوں تو دنیا تیرے کو پتھر مارے، تو انہوں نے کہا کہ میں تیری رحمت کے بارے میں بتا دوں تو دنیا تیری پوجا ہی کرنا بند کر دے گا. آواز آئی اے ابو الحسن نہ تو بول نہ میں بولوں. ایسے ان کی بات چیتیں ہوتی تھی. ایک بار ایک یاتریوں کا دل حج کو جا رہا تھا. راستہ بڑا خطرناک تھا. سب نے آ کے عرض کیا کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سفر میں کوئی مصیبت نہ آئے. انہوں نے اس کے جواب میں اتنے فرمایا جب کوئی مصیبت آئے تو مجھ کو یاد کرنا. اس زمانے میں سبھی لوگ وشواسی رہے ہوں ایسی تو بات نہیں تھی. لوگ آپ کی بات سن کر منی من مسکرائے اور جرنی پہ چل پڑے. راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا. ایک شخص جو ادھک دھنوان تھا جسے لوٹنے کے لیے ڈاکو بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، حضرت ابو الحسن کھرکانی کی وہ بات یاد آ گئی. اس نے سچے دل سے ان کو یاد کر لیا. تتکال وہ ڈاکوؤں کی نظر سے غائب ہو گیا. ڈاکو لوگ بڑے چکت تھے، گیا کہاں وہ؟ پھر اوروں کو لوٹ کے چلے گئے. اس کے جانے بعد آدمی پھر نظر آ گیا اور اپنے سامان وامان کے ساتھ وہیں پہ کھڑا تھا. لوگوں نے کہا تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے کہا میں نے حضرت ابو الحسن کھرکانی کو یاد کیا تھا اور خدا کی قدرت سے میں سب کی نظر سے غائب ہو گیا. جب یہ یاتری سفر سے واپس ہوئے تو لوٹتے سمے حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا شیخ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو خدا کو یاد کرتے رہے لوٹے گئے اور شخص نے آپ کو یاد کیا بچ گیا. آپ نے فرمایا تم لوگ اللہ کو زبان سے یاد کرتے تھے اور ابو الحسن دل سے. بس تم ابو الحسن کو یعنی اللہ کو سچے دل سے یاد کرنے والے اور کسی بندے کو یاد کرو تاکہ وہ تمہارے لیے خدا کو یاد کرے اور تم محفوظ ہو جاؤ. صرف زبان سے 1000 بار بھی یاد کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک آپ کا مرید تھا، وہ لیبنان پہاڑ پہ جا کے قطب عالم کی زیارت کرنے کی اس نے اجازت مانگی. کھرکان سے لیبنان ہوگا 1500 کلومیٹر. جب وہاں پہنچا معلوم پڑا قطب عالم نماز کے لیے آنے والے. اس آدمی نے دیکھا کہ نماز میں قطب عالم اور کوئی نہیں، خود حضرت ابو الحسن کھرکانی ہے. اس پہ کوئی ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آئے تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ سچ بتاؤ یہ امام کون ہے؟ یہ امام کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہے اور 5 وقت آتے ہیں نماز کے لیے. وہ مرید یہ جانتا تھا کہ آپ کھرکان میں رہتے ہیں اور اسے یہ جان کے بڑا اچرج ہوا
کیا پانچوں وقت کی نماز کے لیے روز لبنان پہاڑ تک آتے ہیں 1500 کلومیٹر؟ وہ اس بات کی تصدیق کے لیے دوسری نماز تک پھر رکا. آپ پھر آئے اور نماز کے امام بنے. جب آپ جانے لگے تو اس نے مرید نے آپ کا دامن پکڑ لیا. آپ اس کو ایک طرف لے گئے، اسے کہا خبردار اس بات کو کسی پہ ظاہر نہ کرے. ایسے تھے حضرت ابوالحسن کھرکانی. ایک بار آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے، مگر بیوی نے کہا سوائے چند روٹیوں کے گھر میں کچھ نہیں ہے. بولی روٹیوں پر ایک کپڑا ڈال دو اور جتنی پہ ضرورت ہو ان میں سے مہمانوں کے سامنے نکال کے کھاتی جاؤ. مہمان نے خوب طرف تو کے کھانا کھایا. تب نوکر نے کپڑا اٹھا کر دیکھا کچھ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ غلطی کری، تم نے کھول لیا ورنہ کبھی کمی نہیں پڑتی. آپ نے اپنے زندگی میں اپنے ایک دوست حضرت محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان کی موت کے وقت ان کے پاس آئیں گے. آپ کی وفات کے بعد جب حضرت محمد بن حسین رحمۃ اللہ کا موت کا سمے پاس آیا تو اسی حالت میں وہ کھڑے ہو گئے اور ادب سے کہا السلام علیکم. ان کے لڑکے نے کہا آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ حضرت محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ بولے میں حضرت ابوالحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں. ان کے ساتھ اور بھی بزرگ ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں موت سے مت ڈرو. انہوں نے موت کے وقت آنے کا جو وعدہ کیا تھا اپنی زندگی میں اسے پورا کیا اور اپنی وفات کے 19 سال بعد محمد بن حسین رحمۃ اللہ کو لینے آئے. کسی نے آپ سے پوچھا بندگی کسے کہتے ہیں؟ اپنی عمر کو نامرادی یعنی بنا کسی خواہش کے بسر کرنے کا نام بندگی ہے. کہا جاتا ہے جب آپ کی وفات نزدیک ہوئی تو آپ نے وصیت کی کہ میری قبر 30 گج گہری کھودنا کہ حضرت بایزید بستامی کی قبر سے اونچی نہ ہو، کیونکہ جو ان کی مزار ہے وہ ایک تھوڑی سی اونچائی پہ ہے. اور ایسا ہی ہوا. آپ کی دہ چھوٹی ہے بمقام کھرکان میں 424 ہجری میں. وہاں پہنچنے کے لیے طریقہ وہی ہے. ایران میں جس بھی فلائٹ سے آپ جائیں، مشہد پہنچیں یا تہران پہنچیں، وہاں سے ٹیکسی اور گائیڈ خوب آسانی سے ملتے ہیں. لے کے اور پہلے بستام جائیں اور بستام کے بعد کھرکان جائیں. اس جگہ کے نشاندہی کے لیے اس کی لوکیشن میپ کی دی ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارے اگلے بزرگ ہیں، 8ویں نمبر کے بزرگ ہیں حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ. آپ کو دو طرف سے روحانی فیض حاصل ہوا ہے. ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے سلسلے سے، جس کا شجرہ طریقت اس طرح ہے کہ آپ مرید حضرت شیخ ابو عثمان مخزبی کے، وہ مرید حضرت جنید بغدادی کے، اور دوسرا فیض آپ کو حضرت ابوالحسن کھرکانی رحمۃ اللہ سے حاصل ہوا. آپ اپنے زمانے کے پورے مکمل فقیروں میں تھے اور علم باطن اور ظاہر دونوں میں آپ کو کمال حاصل تھا. حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملے تھے. حضرت داتا گنج بخش کی مزار پاکستان میں ہے، لاہور کے پاس. وہاں پر اس مزار پر جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری جب ہندوستان کی طرف آ رہے تھے تو لاہور میں رکے تھے، اور وہاں پر چلتے وقت انہوں نے یہ بات بولی گنج بخش نور عالم مظہر نور خدا، اور بڑی تعریف میں آپ کے اشعار بولے. تو یہ داتا گنج بخش لاہوری آپ سے ملنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے. تو وہاں گئے تو ان کا جو سوال تھا، جیسے یہ گھسے ویسے ہی حضرت ابوالقاسم گرگانی نے ایک ستون یعنی ایک کھمبے کو دیکھتے ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دی. بات تو وہ ستون سے کھمبے سے کر رہے ہیں لیکن جواب دے رہے ہیں داتا گنج بخش کو. داتا گنج بخش لاہوری آپ کی اس کرامات کو دیکھ کے حیران رہ گئے. آپ نے پھر کشف المحذوب میں بھی اس واقعے کا بیان کیا ہے. آپ کا جیون بہت سیدھا سادہ تھا. سادھارن رہن سہن بھی آپ کو بہت پسند تھا. آپ بہت ہی
शांत नेचर के थे, बहुत मुरीद बनाना और दुनिया का दिखावा आपको पसंद नहीं था, और 450 हिजरी में आपकी वफात हुई। आपकी जो मजार है वो तोरबत हैदरिया, ये मशाद से करीबन 150 किलोमीटर साउथ में है। वो हमने ढूंढ निकाली जगह, उस जगह का पता नहीं था लोगों को, और फिर उसको इंटरनेट पे डाला भी। उसकी लोकेशन जो है हम लोगों ने अभी इस पे दी हुई है नीचे, तो वहां पर जाना आसान है। वही तरीका वही है, गाइड को लेके या टैक्सी को लेके मशाद से या निशापुर से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। हमारे अगले बुजुर्ग हैं हजरत शेख अबू अली फरमादी, तूसी कुदस से रहो। ये नवे बुजुर्ग हैं और ये है फरमाद, जगह है मशाद से नॉर्थ ईस्ट में। ये मशाद से नॉर्थ ईस्ट में जगह है फरमाद, आधा घंटे का रास्ता है, 43 मिनट का। और इनकी पहले मजार मैदान में थी, अब वहां पे कोई एक छतरी वतरी भी बना दी है, बैठने की भी जगह है। आपको तज़व्वुफ में हजरत अबुल हसन खिरकानी से निस्बत हासिल है, पर इसकी जो मकबूलियत हुई, इसकी जो कंप्लीशन हुई, वो हजरत शेख अबुल हसन गुरगानी रहमतुल्लाह ने कराई और आपको अपना खलीफा बताया। आपने फरमाया कि मैं अपनी जवानी में निशापुर में इल्म जाहिर पढ़ने गया, दुनिया की विद्या पढ़ने गया। वहां मैंने सुना कि हजरत शेख अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह 1 महीने को आए हुए हैं। ये शेख अबू सईद अबुल खैर जो थे, इन्होंने भी हजरत अबुल हसन खिरकानी से निस्बत हासिल करी है और वो बात फरमा रहे हैं, वहां पर वो अपना उपदेश दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं उनकी जियारत को गया और उनकी सूरत देखकर मुझे उनसे इश्क हो गया। पहली नजर में मैं उनसे निछावर हो गया और इस सिलसिले की मोहब्बत मेरे दिल में समा गई। एक रोज घर में बैठा था, अचानक मेरे दिल में शेख हजरत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह के दर्शनों का बड़ा शौक पैदा हुआ। हालांकि वो वक्त शेख अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह का बाहर निकलने का नहीं था, दोपहर का टाइम था, दोपहर के समय में लोग आराम करते हैं। फिर भी इरादा किया कि जाऊं, पर फिर नहीं गया मैं। फिर आखिर में मैं बेबसी की हालत में उठ ही गया, बाहर गया। चौराहे पर पहुंचा तो देखता क्या हूं कि शेख रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ चले आ रहे हैं। मैं पीछे हो लिया। जब वो एक जगह पहुंचे, मैं भी उनके साथ चला गया और एक मकान के अंदर वो जाके बैठे, तो मैं भी एक कोने में बैठ गया और ऐसे बैठा कि उनकी नजर मुझ पे नहीं पड़े, क्योंकि मैं तो अनइनवाइटेड गेस्ट था एक तरह से। वहां पर समा शुरू हो गया, वहां पे म्यूजिक शुरू हुआ और शेख रहमतुल्लाह अलैह को वज़्द अजीम पैदा हुआ, बहुत ही जबरदस्त। उनकी रूहानी आनंद की अधिकता से एक ऐसा हालत पैदा हुई, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले और जब वो समा से निवृत्त हुए, जब खत्म हुआ समा, तो उन्होंने कपड़े उतारे और उनको टुकड़े टुकड़े किया और एक आस्तीन, एक अपने कुर्ते की वहां कपड़े की अलग रखी हुई, आवाज दी, अबू अली तूसी, तू कहां है? मैंने अपने दिल में कहा, ये तो मुझे जानते नहीं हो, देखते भी नहीं, कोई अबू अली इनका मुरीद होगा जिसे पुकारते हैं। ये सोच के मैं खामोश हो गया, उसका जवाब नहीं दिया। शेख ने फिर पुकारा, मैंने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पुकारा, तब किसी ने कहा, तुम्ही को तो शेख बुला रहे हैं। जब मैं उठकर उनके पास गया तो शेख ने वो फटा हुआ कपड़ा और आस्तीन मुझे दी और फरमाया कि जाओ, इसको अच्छी तरह से सेफली रख लेना। तू मुझको इस आस्तीन और फटे हुए कपड़े की तरह, यानी तू मुझे भी प्रिय है, यानी जो ताल्लुक इस आस्तीन और कपड़े में है वही मुझ में और तुझ में। मैं वो कपड़ा लेके बड़े अदब से उनसे विदा हुआ। उस कपड़े को बहुत ही हिफाजत से रखा और मुझको उनकी खिदमत में बहुत फायदा हुआ और उनकी मेहरबानी से अनेक रूहानी हालतें मेरी पैदा हुई। फिर एक रोज उस्ताद अकेले गुसलखाने में थे, मैंने चंद डोल पानी के गुसलखाने में डाल दिए। जब उस्ताद बाहर आए और नमाज पढ़ी तो फरमाया, गुसलखाने में पानी किसने डाला? मैंने खौफ के मारे कुछ भी नहीं कहा कि शायद कहीं गलती तो नहीं हो गई मेरे से। उन्होंने फिर दरियाफ्त किया, मैंने जवाब नहीं दिया।
تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا تب میں نے عرض کیا کہ حضور میں تھا. انہوں نے کہا اے ابو علی، جو کچھ ابو قاسم کو 70 سال میں ملا تو نے ایک ڈول پانی سے تیرے کو مل گیا. اس کے پہلے یہ حضرت ابو سعید ابو الخیر کے بتائے ہوئے طریقے سے یا ان کے ڈائریکشن سے یہ حضرت ابو الحسن کشیری کے پاس بھی چلے گئے اور پھر انہیں ان کا ساتھ بھی ان کو ملا. پھر انہوں نے حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی کا نام سنا تھا. جب ان کی خدمت میں پہنچے تو وہ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے 2 رکعت تحیہ المسجد گزاری اور ان کے سامنے آیا. وہ مراقبہ میں بیٹھے تھے. سر اٹھایا، فرمایا آؤ کیا بات ہے. میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا. تمام واقعہ بیان کیا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حال ابتدا تمہاری اچھی ہے، مطلب شروعات اچھی ہے، مگر اگر تمہاری تربیت اچھی ہو جائے تو تم مرتبہ بلند پہ پہنچ جاؤ گے، اونچی حالت میں پہنچ جاؤ گے. میں نے اپنے دل میں جان لیا کہ یہ میرے پیر اب یہ ہیں، اور وہیں قیام کیا، وہیں رک گیا. انہوں نے مجھ سے بہت طرح طرح کے مزاحدے، تپسیاں کرائی، ریاضتیں کرائی، ابھیاس کرائے. اس کے بعد اپنی لڑکی کا مجھ سے جو ہے شادی کر دی. ابھی شیخ نے مجھ کو اپدیش دینے کے لیے، واز فرمانے کے لیے نہیں کہا تھا. ایک روز میں ان کے پاس گیا. انہوں نے فرمایا اے ابو علی، بہت جلدی تجھ سے اہل توس سے بات کرائیں گے. پھر انہوں نے واز بھی شروع کیا. حضرت ابو علی فرمادی کا کہنا ہے کہ اس بات کو بہت دن نہیں گزرے تھے کہ شیخ ابو الحسن قاسم گرگانی نے مجھ سے واز کرنے کو پھر پرمیشن دی. آپ کی وفات توس میں 477 ہجری میں ہوئی. یہ توس گاؤں ہے فرماد میں، مشہد سے زیادہ دور نہیں ہے، اور اس کا لوکیشن نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. پہنچنا بڑا آسان ہے. مشہد سے ٹیکسی لے کے جاؤ اور 45 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ دن بھر بھی رکے تو شام کو آرام سے مشہد لوٹ کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد 10ویں بزرگ ہیں حضرت خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی جو مزار ہے وہ ہے، اب یہ پہلے تو دیش الگ الگ نہیں تھے، ملک الگ الگ نہیں تھے. اب ان کی مزار ہے مری ایک جگہ ہے، وہ ترکمانستان میں ہے وہ جگہ. ہم لوگ تو مری جانے کے لیے ہم نے جو راستہ بنایا تھا، ہم لوگ بخارا پہنچے تھے. بخارا سے ٹیکسی لے کے ترکمانستان کے بارڈر پہ پہنچے اور وہاں پر بارڈر کراس کیا، کسٹم کلیئر کیا، نو مین لینڈ کلیئر کری، اور وہاں پر دوسرا گائیڈ، جو پہلے تو گائیڈ نے ہمیں بخارا میں چھوڑا تھا، بخارا سے جو لے کے گیا تھا اس نے بارڈر پہ چھوڑا، اور دوسرے بارڈر پہ دوسرا گائیڈ آ گیا تھا. بلکہ ایک لڑکی تھی، وہ گائیڈ تھی، وہ آ گئی تھی، بڑی مہربان تھی، اور وہ ہمیں لے گئی مری، کیونکہ راستے اسے ہی کو معلوم تھے اچھے سے. تو مری وہ لے گئی بارڈر سے لے کے. لیکن سیدھے جس کو جانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشخاباد یا تو فلائٹ سے چلے جائیں ترکمانستان میں، یا ترکمین آباد چلے جائیں. ترکمین آباد تھوڑا دور ہے، اشخاباد پاس میں ہے. اشخاباد فلائٹ لے کے، وہاں سے ٹیکسی لے کے مری جانا آسان ہے. اشخاباد سے 1.5-2 گھنٹے میں وہاں سیدھے پہنچا جا سکتا ہے. مری ایک بہت پرانا کیپٹل ہے اس علاقے کا، اور وہاں بڑے بڑے اونچے بزرگ ہوئے ہیں. وہیں پر آپ کی مزار ہے. اس کی لوکیشن دی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں. تو حضرت یوسف حمدانی کا جنم 440 ہجری میں ہوا تھا. آپ کو حضرت ابو علی فرمادی توسی سے نسبت حاصل ہوئی. ویسے دیکھا جائے تو حضرت ابو علی فرمادی توسی اور مری میں زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، لیکن وہ اب بارڈر آ گیا ہے ایران کا اور ترکمانستان کا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بک شرح و سایہ عبد الخالق گزوانی رحمۃ اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف حمدانی حضرت شیخ ابو الحسن کھرکانی کے بھی مرید، انہوں نے ان سے بھی نسبت لی ہوئی ہے اویسیت سے. آپ کی عمر 18 سال کی تھی کہ بغداد، اصفہان، عراق،
خراسان، سمرقند، بخارا، یہ سب وہاں جا کے آپ نے علم حاصل کیا، پڑھائی کری، حدیث شریف کا ادھین کیا، اس کو جانا، بعض کہے یعنی روحانی اپدیش دیے، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ حضرت یوسف حمدانی اس سمے میں مشائخوں میں ہیں جن کی صحبت سے حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بھی ان کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے ان کو ایک طرح سے یہ کہا تھا، عبد القادر تجھے وہ عظمت حاصل ہوگی کہ تیرے پیر ولیوں کی گردن پہ ہوں گے۔ یہ آپ نے ان کو ایسا آشیرواد دیا تھا۔ کہا جاتا ہے ایک بار ایک عورت روتی پیٹتی آپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ فرنگی میرے لڑکے کو پکڑ کے لے گئے ہیں، دعا فرمائیے کہ وہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا تو صبر کر اور گھر کو جا، لڑکا تجھے مل جائے گا۔ وہ عورت گھر آئی تو دیکھا لڑکا موجود ہے، اس سے حال دریافت کیا تو اس نے کہا ابھی میں قسطنطنیہ میں قید میں تھا، میں کو جیل میں تھا، میں میری دیکھ ریکھ کرنے والے میرے چاروں اور طرف تھے، اچانک ایک شخص آیا جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ 1 سیکنڈ کے اندر میرے کو یہاں لے آیا۔ جب عورت خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ کے پاس گئی اور وہ لڑکے کا قصہ بیان کیا تو آپ نے بڑے دھیرے سے کہا تیرے کو خدا کے حکم سے کیا تعجب آتا ہے، خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب آپ کے موت کا وقت پاس میں آیا، آپ نے اپنے مریدوں میں سے 4 کو دعوت خلق اور ارشاد کے مرتبے میں پایا۔ 4 کو آپ نے جانا کہ ان کو خلافت دی جائے۔ اس میں پہلے خلیفہ حضرت عبداللہ ورقی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت خواجہ حسن انداکی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت ابو الخالق گزدوانی تھے، جو کہ نقشبندیہ سلسلے کے 11ویں بزرگ اور بڑے پر اثر بزرگ مانے گئے۔ پھر ہمارے اگلے بزرگان ہیں 11ویں نمبر کے حضرت خواجہ عبد الخالق گزدوانی قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ گاؤں گزدوان ہے، بخارا سے 18 میل دور۔ 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 یہ 7 بزرگ بخارا کے آس پاس ہیں۔ تو ان 7 بزرگوں کی زیارت کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ بخارا کے ٹریول ایجنٹ کو سرچ کر لو، ٹریول گائیڈ بخارا آپ لکھو گے تو کئی نام آ جائیں گے، جس کو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہو اس کو سلیکٹ کر کے اور آپ بخارا ایئرپورٹ پہ آپ اترو۔ ازبیکستان میں 3 ایئرپورٹ ہیں، بخارا ہے، سمرقند ہے اور تاشقند ہے۔ کسی بھی ایئرپورٹ سے آپ جو بھی ٹھیک سمجھے، وہاں سے ٹرین بھی چلتی ہے، تاشقند سے بخارا، سمرقند سے بھی ٹرین ہے۔ اب بخارا آپ پہنچ جاؤ، وہاں پہ ایجنٹ آپ کو مل جائے گا ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، اور پھر آپ کو ڈیل ہوتی ہے، وہ اس میں رہنے، کھانے، گھمانے پھرانے سب کا ایک وہ ڈیل آپ کر لو، 7 بزرگ کی وہ زیارت کروا دے گا۔ ہم نے بھی ایسے کیا تھا۔ تو یہ جو بزرگ ہیں حضرت عبد الخالق گزدوانی، یہ گاؤں گزدوان ہے جو بخارا سے 18 کلومیٹر دور ہے، یہاں پر آپ ہیں۔ آپ کے پوج پتا جی حضرت جمیل امام رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی اولاد سے ہیں، وہ روحانی اور دنیاوی ان سب علموں میں بڑے پارنگت تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کی ماں جو تھی وہ روم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی اولاد تھی۔ اس کے بعد آپ کے پتا جی تھے، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے صحبت گار بھی تھے، اور حضرت خضر نے ان کو بشارت یعنی یہ شبھ سوچنا دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام عبد الخالق رکھنا، ہم اس کو اپنی فرزندگی میں لے لیں گے، یعنی اپنے آدھیاتمک پتر کے روپ میں لے لیں گے، اور اپنی روحانی نسبت سے اس کو سبھاگشالی بنائیں گے۔ تو وہ ان کے جو والد تھے حضرت عبد الجمیل، وہ گزدوان میں تب آ گئے تھے۔ پہلے شہر بخارا میں آپ نے پڑھائی لکھائی کری تھی، اس کے بعد بخارا میں وہ رہنے لگے، اور آپ حضرت یوسف حمدانی کی صحبت میں حاضر ہوئے، جبکہ حضرت یوسف حمدانی بخارا میں انہوں نے وزٹ کری۔ حالانکہ حضرت خواجہ یوسف حمدانی جو 10ویں بزرگ ہیں، ان کا طریقہ ذکر ظہر
یعنی آواز کے ساتھ جاپ کرنے کا تھا، لیکن چونکہ حضرت خواجہ عبد الخالق گنجوانی کو حضرت خضر نے مون جاپ کرنے کا، خفیہ جاپ کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اس لیے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی نے بھی ان کو ظہوری ذکر کا حکم نہ دے کر یہ کہا کہ حضرت خضر نے جو حکم دیا اسی طرح سے کیے جاؤ۔ حضرت خواجہ عبد الخالق گنجوانی کے کلمات قدسیہ سے کچھ کلمے نیچے دیے جا رہے ہیں جو کہ نقشبندیہ سلسلے کے بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ یہ خاص نقشبندیہ سلسلے کی 11 باتیں ہیں جن کا اس طرح سے نام ہے: ہوش ہردم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، باج گشت، نگہداشت، یادداشت، وقوف زمنی، وقوف عددی اور وقوف قلبی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باریک جو ٹیل ہیں وہ اس طرح ہے: ہوش ہردم یعنی جو سانس اندر سے باہر نکلے اس میں حضور و آگاہی ہو، اللہ کی اور دھیان لگے اور اس بات میں ساودھانی رہے کہ ہر سانس انہی کی یاد میں نکلے۔ نظر بر قدم، ہر قدم پر نظر ہو، پیروں پہ نیچی نگاہ رکھے اور ادھر ادھر دھیان نہیں جائے، اسی میں آپ کا خیال رہے۔ سفر در وطن یعنی ہر قدم مالک کی طرف ہی بڑھ رہا ہے، اس بات کا خاص ساودھانی رہے۔ خلوت در انجمن جس کو کہتے ہیں کہ بھیڑ میں اکیلا، تو ہمیشہ اپنی یاد میں، مالک کی یاد میں، بھیڑ میں بھی اسی یاد میں اپنے آپ کو بنائے رکھنا۔ یاد کرد کا مطلب ہے ذکر جوانی، ذکر کرنا، ہر وقت یاد میں بنے رکھنا، اور یاد ہونے سے ہی دیا ملتی ہے۔ یاد ہی نقشبندیہ سلسلے کی ایک خاص بات ہے جس سے کہ اس میں بزرگوں نے بہت اونچے مقام حاصل کی ہیں۔ باج گشت کا مطلب ہے لوٹنا، واپسی کرنا، یو ٹرن لے لینا۔ ہم جو دنیا کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس باج گشت کر ڈالیں۔ نگاہ داشت، ہر من کی نگرانی اور چوکسی کو نگاہ داشت کہتے ہیں۔ یادداشت یعنی جو آپ جاپ کر رہے ہو وہ اتنا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ ہونے لگ جائے، اس کو آٹومیٹڈ ریسیٹیشن بھی کہتے ہیں، اجپا جاپ بھی کہتے ہیں۔ پھر اب وقوف زمنی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے حال کو جاننے والا ہو، ہر حالت میں، ہر صفت میں ہو، اپنی حالت کا معائنہ کرتا رہے۔ وقوف عددی کا مطلب ہے آڈ نمبر، ہمیشہ سلیکٹ کرے آڈ نمبر کو، 1 3 5 7۔ اس کا بس ایک سمبولک ہے کہ چونکہ اللہ ایک ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ آپ ایک نمبر کے تھرو اس تک پہنچو، حالانکہ یہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن صرف اس کا بھی بہانہ یاد کا ہی ہے۔ اور وقوف قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قلب ہر سبحانہ سے آگاہ رہے، یہ اویئر رہے۔ قلب مانے دل، اپنے دل کی حاضری۔ تو یہ انہوں نے ایسے سدھانت جو بنائے تھے، نیم جو بنائے تھے، یہ آج بھی باقاعدہ اور نقشبندیہ سلسلے میں ان کو مین پرنسپلز کی طرح سے لیا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت خواجہ عبد الخالق گنجوانی مریدوں کے ساتھ بیت اللہ شریف جا رہے تھے، کعبہ شریف جا رہے تھے۔ راستے میں سب کو پیاس لگی، کنویں پہ پہنچے، وہاں پانی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا۔ نہایت مایوسی ہوئی۔ خواجہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں تو نماز پڑھتا ہوں، تم پانی پیو۔ مریدوں نے جو یہ سنا سمجھ گئے اس میں کچھ بھید ہے۔ پھر پانی کی امید پڑی تو پھر کنویں پر گئے، دیکھا تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ سب نے پانی پیا اور وضو کیا۔ ایک آدمی نے ایک برتن میں پانی بھر لیا، فوراً پانی کنویں کی تہہ پہ پہنچ گیا۔ یہ بات کسی نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کری۔ آپ نے کہا یاروں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کیا، ورنہ قیامت تک پانی تہہ پر نہیں ہو جاتا۔ کہتے ہیں جب خواجہ رحمۃ اللہ کا سمے نکٹ آیا تو مرید و فجن وہاں موجود تھے۔ حضرت نے آنکھیں کھول کے فرمایا اے عزیزو، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، اور اس نے بشارت دی ہے، سوچنا دی ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہے، مجھ سے اپنی رضا دی ہے انہوں نے۔ اور ایسے کہہ کے انہوں نے تم میرے لیے دعا کرو، ایسا سب کو پابند کیا، اور
انہوں نے بڑے آسانی سے شریر کو چھوڑ دیا. انا للہ انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. آپ کی وفات 12 ربیع الاول 575 ہجری میں ہوئی. آپ کی وفات کے بعد کسی نے سپنے میں دیکھا کہ آپ آسمانوں میں سب سے اونچے جگہ پہ آپ ایک نورانی تختے پہ بیٹھے ہیں اور چاروں طرف فرشتے اور ملائکے، دیوتا اور فرشتے آپ کے چاروں طرف جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سلام آپ کو پہنچاتے ہیں. گزدوان میں یہ آپ کا مزار ہے اور اس مزار کے پاس اسکول بھی ہے، تو وہ بچے بھی آ جاتے ہیں، تھوڑا سا شور بھی ہوتا ہے. تو ایسے ٹائم پہ آپ جائیں کہ وہ اسکول نہیں ہو، ویکینڈ کا دن ہو یا پھر صبح کے وقت ہو یا شام کے وقت جب اسکول بند ہو جاتا ہے تب جائیں تو اچھا رہے گا. وہاں پر بڑی سندر لال پتھر میں، لال گرینائٹ پتھر میں آپ کی مزار وہاں بنی ہوئی ہے. پھر اگلے بزرگ ہیں، 12ویں بزرگ ہیں حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ. وہی ٹریول ایجنٹ ہمیں پھر ریوگر جگہ لے گیا. ریوگر جو ہے وہ بخارا سے یہ بھی 18 کلومیٹر دور ہے، لیکن دوسری طرف ہے، دوسری ڈائریکشن میں ہے. یہ آپ حضرت خالق گزدوانی رحمۃ اللہ کے مریدوں میں تھے اور آپ ان کی زندگی میں برابر ان کی خدمت میں حاضر رہے تھے اور آنترک فائدہ اپنے کو انہیں حاصل کیا تھا. اور حضرت کی وفات کے بعد، ان کی مرتیو کے بعد، آپ نے مسند ارشاد یعنی ستگرو کی پدوی کو بھی پایا اور بیٹھ کر ہدایت خلق لوگوں کو روحانی تربیت دیتے تھے. علم میں اور علم زہد اور تقوی یعنی سانسارک ودیا، تپسیا اور سیلف کنٹرول کی، آتم سیم کی شکشا دیتے تھے اور سنت کی انوکرن میں، سنت کو فالو کرنے میں بہت اونچی آپ کی شان تھی. آپ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ کی مزار بہت پر اثر ہے. ریوگر جگہ ہے وہاں ہے. آپ کی وفات 616 ہجری میں ہوئی. تھوڑی اونچائی پہ ہے آپ کی مزار، تھوڑا کار تھوڑی نیچے پارک ہوتی ہے. ٹیلے سے پہ آپ کی مزار ہے، وہاں بنا ہوا ہے اور وہاں پر ایک مسجد بھی ہے اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے. اب آتے ہیں 13ویں نمبر کے بزرگ حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی. یہ حضرت عارف ریوگری کے خلیفاؤں میں تھے. جب حضرت خواجہ عارف رحمۃ اللہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور دعوت خلق کی اجازت دی. آپ کی مزار انجیر فغنی ایک جگہ ہے بخارا کے پاس ہی. جیسا کہ بتایا 7 بزرگ بخارا کے پاس ہی ہیں اور وہاں پر ٹریول ایجنٹ آپ کو الگ الگ دن لے جاتا ہے. ایک باغ میں ہے آپ کی مزار. انٹری کرنے کے بعد خالی جگہ ہے، باغ ہے، اس کے بعد پھر آپ کی مزار ہے. شروع میں آپ دہکن میں بھی رہے تھے، وہاں تربیت آپ فرماتے تھے اور آپ نے ذکر ظہر یعنی ظاہری ذکر یعنی بول کر ذکر کو بھی سکھایا تھا. حضرت خواجہ علی رمتینی جو حضرت انجیر فغنوی کے خلیفہ تھے، جو کہ 14 بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کے مرشد ایک زمانے کے وہ درویش تھے جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا. حضرت خضر 11ویں 12ویں 13ویں تینوں بزرگ کی تربیت انہوں نے کری اور جب وہ حضرت خضر سے ملے اور ان سے پوچھا کہ اس زمانے میں ایسا کون پیر ہے جس کو فالو کیا جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کا انوکرن کیا جائے، تو انہوں نے کہا خواجہ انجیر فغنوی. تو پھر یہ حضرت خواجہ علی رمتینی جو 14 بزرگ تھے وہ 13 بزرگ کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے درویشی اختیار کری. ان کا جو جیسا بتایا کہ انجیر فغنی جگہ ہے بخارا کے پاس، وہاں پر آپ کا بڑا سندر مزار ہے. اس کے بعد اگلے بزرگ ہیں حضرت خواجہ علی رمتینی. یہ 14ویں بزرگ ہیں اور یہ خواجہ انجیر فغنوی کے خلیفہ ہیں. جس سمے حضرت خواجہ انجیر فغنوی رحمۃ اللہ کا آخری وقت آیا، آپ نے خواجہ علی رمتینی کو اپنی خلافت یعنی اپنا اترادھیکاری بنایا اور اپنے سبھی ساتھ میں جو تھے ان کو پیروی کے لیے کہا کہ ان کو میرے بعد ان کو گرو مانو، ان کو اپنا پیر مانو. آپ جیسا بتایا
حضرت خضر علیہ السلام کے سبدگار تھے اور انہی کے اشارے سے حضرت محمود انجیر فغنوی کے مرید ہوئے تھے۔ اہل طریقت یعنی آدھیاتم پتھ کے پتھک آپ کو حضرت عزیزہ بھی کہتے تھے، کیونکہ آپ خود کو بھی عزیزہ کے ورڈ سے کہلاتے تھے کہ عزیزہ یہ بولتا ہے، عزیزہ کا کہنا یہ ہے، عزیزہ، تو وہ عزیزہ کے نام سے پاپولر ہو گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی تربیت حضرت خضر علیہ السلام نے کی ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو بھی اللہ کے عاشق ہوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کے عاشق ہوتے ہیں، اور حضرت خضر جو ہے وہ ایج لیس ہے، وہ ہمیشہ موجود ہے، اور جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، ایشور کی طرف پوری مستعدی سے چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں، بھولے بھٹکے راستے بتاتے ہیں، کئی بار مشکلوں سے بھی نکالتے ہیں، ہے ایسا ان کا۔ حضرت عزیزہ جو تھے وہ نساجی کا کام کرتے ہیں، نساجی کہتے ہیں کپڑے بننے کو۔ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے اپنے پیشے کے مناسب سمجھایا کہ کندن و پیوستن یعنی توڑنا اور جوڑنا، یعنی دنیا سے توڑنا اور ایشور سے جوڑنا، یہ میرا کام ہے۔ یہ کچھ ایسے ہی جیسے حضرت بلے شاہ صاحب کو ان کے پیر نے کہا تھا، بلیا ربنا کی پاونا ایتھرے پٹیا اتھے لاؤنا، تو وہی ہے کندن و پیوستن۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عبدالخالق گزوانی یعنی 11ویں بزرگوں کے ششیوں میں، فرزندوں میں کوئی ایک بھی ہوتا تو منصور سولی پہ نہیں چڑھتا، یعنی اگر حضرت خواجہ عبدالخالق گزوانی کے مریدوں میں کوئی ایک بھی زندہ ہوتا تو منصور کو اس انل حق کی حالت، اہم برہماسمی کی حالت سے پش کر کے آگے بڑھا دیتا، تو اس کو بیچارے کو پھانسی نہیں لگتی۔ مطلب اتنی مقبولیت آپ کے مریدوں میں تھی، اور نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہوئے بھی ایسے ہی ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک بار ایک مہمان حضرت عزیزہ کے گھر آیا، آپ کے گھر کوئی چیز موجود نہیں تھی، ایک غلام جو آپ کا مرید تھا روٹیاں بیچا کرتا تھا، ایک ٹوکری روٹیوں کی بھری لایا اور آپ سامنے پیش کر دی۔ اس سمے آپ بہت خوش ہوئے، اس سے کہا تو نے اس وقت بہت پسندیدہ خدمت کری، بتا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہے آپ جیسا ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ تو نہایت سخت بات ہے، تیرے کو تو یہ نہیں مل سکتی، تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا بس آپ کی مرضی ہے، میں نے تو آپ نے کہا مانگ تو میں نے مانگ لی، اب آپ جانو آپ کا کام جانے۔ تو اس کو پکڑ کے گھر کے ایک کونے میں لے گئے، توجہ دی۔ جب باہر نکل کے آئے تو باورچی جو تھا وہ آپ کی شکل ظاہر و باطن اندر باہر ایک جیسا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ 40 روز زندہ رہا اور وہ مر گیا۔ کہا جاتا ہے ایک بار با اشارہ غیبی یعنی اللہ کے اشارے سے حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے خوارزم گئے۔ خوارزم بھی جو ہے ازبیکستان میں ہی ہے، تھوڑا ویسٹ میں ہے، ویسٹ آف ازبیکستان میں، اور شہر کے باہر دروازے پہ رک کے آپ نے اپنے ایک درویش کو وہاں کے راجا کے پاس بھیجا، بولا ایک فقیر تمہارے شہر کے دروازے پہ آیا ہے، اگر تمہاری مصلحت یعنی بھلائی کے خلاف نہ ہو تو شہر میں آ جائے، ورنہ ہم یہیں سے واپس ہو جائے۔ اور درویش سے کہہ دیا، اپنے مطلب ڈسائپل کو، اپنے مرید کو کہہ دیا اگر بادشاہ اجازت دے دے تو اجازت نامہ مہری دستخطی یعنی سائن کرا کے لے لے۔ جو درویش بادشاہ کے پاس گیا اور یہ بات بتائی تو بادشاہ درباریوں کے ساتھ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ بھی کیسے نادان اور سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک مذاق کے طور پر اجازت نامہ مہری اور دستخطی سب اس نے سائن کر کے دے دیے۔ وہ درویش اسے لے کے حضرت کے پاس آیا، حضرت عزیزہ اندر داخل ہوئے اور ایک جگہ بیٹھ کر بطریقہ خواجہ خواجگان نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں کی طریقے کے انوسار لوگوں کو روحانی تعلیم دینی شروع کر دی۔ آپ صبح کے وقت جاتے تھے جہاں پر مزدور اکٹھے ہوتے تھے، وہاں سے مزدوروں کو لے آتے تھے اور ان سے فرماتے تھے وضو کرو، نماز پڑھو اور شام کے وقت تک ہمارے پاس بیٹھو اور ذکر کرو، اور مزدوری دے کے ودا کر دیتے تھے۔ بھائی جو دن کی مزدوری، مزدور سے کام کچھ بھی کراؤ تو پہلے وضو کراتے تھے، پھر نماز پڑھاتے تھے، پھر ذکر کراتے تھے، اور شام کو مزدور بھی خوش، یہ اچھا کام مل گیا ہمیں، کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی، شام کو پوری مل جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ 2-4 دن میں ان کی صحبت کا اثر ان کے ہونا شروع ہو جاتا تھا اور پھر وہ دیوانے ہو جاتے تھے حضور کے، اور دھیرے دھیرے اس قدر لوگوں کی بھیڑ بڑھ گئی کہ اس کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شہر میں ایک آدمی ایسا آیا ہے، سارے لوگ اس کے مرید ہو رہے ہیں، بھیڑ کی بھیڑ جاری ہے وہاں۔ اندیشہ ایسا ہوتا ہے کہیں لوگ زیادہ نہیں بڑھ جائیں تو ملک میں کوئی جھگڑا نہیں ہو جائے۔
تو اس نے بادشاہ کو اس بات کا سندے ہو گیا اور آپ نے اس کو کہہ دیا باہر، شہر سے باہر نکلو. تو اپنے اس درویش کو بادشاہ کے پاس بھیجے جو اپنے مرید کو بھیجا تھا نا کاغذ لے کے کہ بھائی ہم تو آپ کی اجازت سے ٹھہرے ہوئے ہیں، دیکھ لو آپ نے تو سائن کر کے دیا ہے، اگر آپ چاہو تو ہم ابھی چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کی پرمیشن سے رکے ہوئے ہیں. بادشاہ یہ سن کے بہت شرمندہ ہوا، اور یہ بات آپ کی مطلب دیکھو بزرگوں کو پہلے سے معلوم رہتا ہے کیا ہونے والا ہے، تو اس کو انشور کر لیا انہوں نے، اور پھر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آ کے پھر آپ کا مرید بنا. کہتے ہیں حضرت سید عطا اللہ جو نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہوئے ہیں، وہ حضرت عزیزہ کے ٹائم کے تھے اور ان کے مجلس میں جاتے تھے. اس میں شروعات سے ان کو تھوڑا سا ان سے ڈفرینس رکھتے تھے، اور ایک بار انہوں نے ایسی بیعت بھی کری. ایک سمے وہاں کے جنگل میں ترکوں کا ایک گروہ چڑھایا، اور انہی جو کہ حضرت عزیزہ سے ریفرنس رکھتے تھے ان کے بیٹے کو قید کر کے لے گیا. تو بیعت بھی تو کرتے رہتے تھے. اب یہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں ہوا ہے، میں نے ان سے بیعت بھی کری ہے، اس کا میرے کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. بہت ہی مجبور ہوئے اور ایک دعوت کھانے کا انتظام کیا انہوں نے، ایک ڈنر، اور ان کو بڑی عاجزی و انکساری کے سے بلایا. یہ تو فقیر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو آدمی عزت نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم کھانے کو بلا رہا ہے، ہم جائیں گے. ان کے گھر لے گئے تشریف. اس سمے بہت سارے لوگ، شہر کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر، فقیر لوگ اور سب وہاں پہ موجود تھے. خادم نمک لایا، دستان بچھایا، تو آپ نے اپنے لیے فرمایا عزیزہ نمک کو نہیں چھوئے گا اور نہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جب تک کہ حضرت سید عطا کا بیٹا دسترخوان پہ نہیں آ جاتا. اور تھوڑی دیر چپ ہو گئے، سبھی لوگ سے سناٹا چھا گیا کہ اب کیا ہوگا. اس بیچ میں آواز ایک شورگل سا ہوا، دیکھا کہ ان کا بیٹا گھر کے دروازے سے اندر آ رہا ہے. لوگ اچنبھت ہو گئے. اس سے پوری کیفیت آنے کی پوچھی. اس نے کہا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، میں تو ترکوں کی قید میں تھا، مجھے قیدی بنا کر اپنے ملک لے جا رہے تھے، اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ میں تو آپ کے پاس ہوں. تب مجلس میں سب لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ حضرت عزیزہ کے وجہ سے ہوا ہے. پھر آپ نے ان کے قدموں پہ سر رکھا، ان سے بیعت لی. آپ کے دو بیٹے تھے، ایک خواجہ محمد اور دوسرے خواجہ ابراہیم. جب آپ کی عمر کافی ہو گئی تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے خواجہ ابراہیم کو جانشین بنایا. لوگوں کے من میں آیا کہ بھائی بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو کیوں بنایا. ہوا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے موت کے بعد میرا چھوٹا مر جائے گا، اس کے بعد پھر بڑا اپنے آپ آئی جائے گا، تو اس کا بھی کام ہو جائے گا اور اس کا بھی کام ہو جائے گا. آپ کے مرنے کے 19 دن بعد ہی وہ مر گئے. پھر بڑے جو تھے خواجہ محمد، وہ پھر آپ کے بعد آپ کے نیکسٹ بزرگ 15ویں بزرگ وہ ہوئے سماسی، بابا سماسی کہلوائے. وہ آپ کا انتقال 2 روز شنبہ 28/721 ہجری میں ہوا، اور آپ کی مزار شریف جو ہے وہ رمتین جگہ ہے بخارا میں. وہی ٹریول ایجنٹ آپ کو 7 جگہ جو گھمائے گا اس میں رمتین بھی ایک جگہ ہے. بخارا کے آس پاس کی ساری جگہ. پھر ان کے بیٹے تھے جو خلیفہ تھے 15ویں بزرگ، ان کا نام تھا حضرت خواجہ محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سماس جگہ ہے بخارا کے پاس، وہاں پر ہے. ان میں استغراق یعنی تنمیتا اور بے خودی یعنی خود کو بھول جانا بہت زیادہ تھی. یہ غائب ہو جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر میں، اپنے سینسز سے اللہ کی یاد میں غائب ہو جاتے تھے. ان کی مزار جو ہے بڑے سندر باغ میں ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا تالاب بھی ہے. ہم جب وہاں گئے تھے تو وہاں کے اس وقت جو انچارج تھے انہوں نے ہم کو ایک چھوٹی سی دری بھی ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کہ بڑی پر اثر مزار ہے. وہ باغیچہ تھا، وہاں پہ بھی انگور کے پیڑ ہیں. ان کے انگور کے پیڑوں کو آری سے کاٹا کرتے تھے، ڈالیوں کو انگور کاٹنے کے لیے. کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی بے خودی بڑھ جاتی تھی اور آری چھوٹ جاتی تھی اور وہیں کھڑے رہ جاتے تھے. لائک اے اسٹون ہی جسٹ کیپٹ ریمیننگ دیئر. کہتے ہیں کہ جب آپ سفر میں کوشک ہندوان سے گزرتے، ہندوان جگہ ہے اب ایکچوئل بخارا، بالکل بخارا میں ہی ہے ہندوان. جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے اس مٹی سے ایک مرد کی بو آتی ہے، ایک خوشبو آتی ہے، اور کہتے تھے یہ کوشک ہندوان جو ہے قصر عارفان بن جائے گا، یعنی عارفوں کی جگہ، گیانیوں کا استھان بن جائے گا یہ. پھر ایک بار جب آئے تو بولے وہ لڑکا بچہ پیدا ہو گیا ہے. اب یہ جو تھے
حالانکہ ان کے جو مرید تھے وہ تھے حضرت کلال، لیکن یہ جو بتا رہے تھے وہ حضرت نقشبند کے بارے میں بتا رہے تھے، یعنی آنے والی 2 پیڑھیوں کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا. ابھی اس وقت حضرت بہاؤالدین نقشبند کو پیدا ہوئے 3 دن ہوئے. جب حضرت نقشبند کے جد امجد یعنی بابا آپ کو لے کے حضرت بابا سماسی کے پاس آئے تو انہوں نے گودی میں اس کو لیا اور بولے کہ میں نے اس کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا. یہی ہے یہ وہی مرد ہے جس کی مجھے خوشبو آتی تھی. اور پھر اپنے خلیفہ حضرت سید کرلال سے بولے کہ میرے اس فرزند کی تربیت یعنی اس کی پڑھائی لکھائی آدھیاتمک شکشا روحانی وہ تم کرنا، اس میں کوئی ڈھلائی مت کرنا ورنہ تو میں معاف نہیں کروں گا. حضرت کلال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ڈھلائی کر دوں تو میں مرد نہیں ہوں. وہ بھی تیار تھے. پھر ایک جگہ حضرت بہاؤالدین نقشبند نے یعنی جو بچے کو لے آئے تھے اس بچے نے اپنے ایک جگہ اپنی حالت میں لکھا ہے ایک بار حضرت بابا سماسی نے کھانا کھا کر ایک روٹی میرے کو دی. وہ تو بہت بڈھے ہو گئے تھے اور یہ بہت چھوٹے تھے. ایک روٹی دی اور مجھے فرمایا اپنے پاس رکھ لو. وہ انہوں نے کہا اگر برے خیال آئے تو اپنے دھیان رکھو، نظر رکھو، اور پھر تم جب ایک خاص مریض کے دکان پہ جاؤ گے تو یہ روٹی کام آئی. پتہ نہیں ہوگا کچھ. میں اسے لے کے سفر کے لیے روانہ ہوا. راستے میں کچھ برے خیال بھی آئے. اب وہ گئے چلتے چلتے کہیں ایک مرید کے مکان پہ رکے تو وہ مرید آنے پہ خوش تو تھا لیکن بہت پریشان نظر آیا. بولے کیا بات ہے، کیا پریشانی؟ بولے کہ گھر میں دودھ ہے روٹی نہیں ہے. انہوں نے اپنی جھولی سے نکالی لے کوئی روٹی، یہ وہ روٹی دکھائی. بولے دیکھا ان کو بابا سماسی کو سب پتا تھا اور روٹی کام آئی. حضرت بابا سماسی کا شریر چھوٹا ہے 725 ہجری میں. ان کی سماس جگہ ہے بخارا میں، وہاں آپ کی مزار ہے. بڑی پراثر مزار ہے، بڑی سندر باغ کے اندر ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹریول ایجنٹ آپ کو گھما لائے گا لیکن ہم نے لوکیشن نیچے بھی دے رہے ہیں ساری. ان سب جگہ ہم جا چکے ہیں. ہم ان لوگوں میں شاید ہوں جنہوں نے نقشبندیہ سلسلے کے ساری بزرگوں کی زیارت کر لی ہے. حضرت سید امیر کلال جو تھے وہ اگلے بزرگ ہیں. یہ ہیں 16ویں بزرگ. یہ حضرت نقشبند کے پیر ہیں اور حضرت بابا سماسی کے مرید ہیں. یہ سید الصحیح تھے یعنی بالکل صحیح طور پہ سید خاندان کے تھے، حضور اکرم کے خاندان کے. کلالی کا کام کرتے تھے یعنی مٹی کا برتن بناتے تھے. اور ان کی ماں بھی کہتی تھی جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں کوئی شبہ کا لقمہ ایسا کوئی کھانا کھاتی تھی جو کہ خدا کی یاد میں نہیں بنا گیا ہے تو میرے کو پیٹ کا درد شروع ہو جاتا تھا. اور جب تک میں کہہ نہیں کر لیتی تھی، اس کو الٹی نہیں کر لیتی تھی، تب تک آرام نہیں ملتا تھا. اور ایسی باتیں کئی بار ہوئی تو میں سمجھ گئی یہ ایک بچہ کوئی پیٹ میں ہے جو یہ کوئی بڑا ولی ہے جو بھی ہے. اس کے بعد میں کھانے کا بڑا دھیان رکھتی تھی. جب میں بڑے ہوئے حضرت امیر کلال تو کشتی لڑنے کا شوق تھا. اکھاڑے میں پہلوانوں کے بیچ میں لڑائی کرتے تھے. تو ایک شخص کے دل میں یہ بات گزری کہ ہے سیاح زیادہ اور کشتی بھی کرتے ہیں اور یہ کرنا کیا ٹھیک ہے ان کا. اس درمیان میں اس کو نیند آ گئی. اس نے خواب میں دیکھا قیامت آ گئی ہے اور وہ آدمی ایک سینے تک مٹی میں اتر گیا ہے اور اس کا بس میں وہ ڈوبتا جا رہا ہے اس مٹی میں دلدل میں. اور اس نے دیکھا کہ حضرت کلال آئے اور اس کی باں پکڑی، آسانی سے اس کو کھینچ لیا اور اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت کلال سامنے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ہم اپنی جو آزمائش اس روز کے لیے کر رہے ہیں کہ جو ڈوبنے لگے ان کو کھینچ لے. وہ فقیروں کی باتیں ہیں. تو جب ایک روز آزمائش کر رہے تھے تو حضرت بابا سماسی وہاں سے نکلے. تھوڑی دیر کشتی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور کیا کر رہے ہو آپ بدعتی لوگوں کی طرف کیوں آپ نظر لیں؟ خواجہ سماسی نے کہا اس اکھاڑے میں ایک مرد ہے، اس سے لوگ جو ہے درجہ کمال کو پہنچیں گے، اس سے بڑی فائدہ ہوگا لوگوں کو. ہماری نظر اس پہ ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو شکار کریں. فقیر بھی شکار کرتا ہے. اس بیچ میں ان کی نظر آنکھوں میں مل گئی، آنکھیں ملی حضرت کلال سے اور کچھ انہوں نے کر دیا. اب کیا ہوا کہ آپ کی کشش نے ان کو بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا اور یہ کر کے آگے چل پڑے. اور یہ پیچھے 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 اپنے ہوش میں نہیں تھا اور پیچھے پیچھے چل پڑا ان کے. پھر اپنے گھر پہنچے تو وہ پیچھے پیچھے آ گئے. حضرت کلال بھی آ گئے. حضرت کلال یعنی حضرت نقشبند کے
پیر مرشد اور حضرت بابا سماسی کے مرید گھر آ گئے. گھر آ کے انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ ان کو طریقہ نقشبندیہ میں بیعت کر لیا، فرزندگی میں قبول کر لیا. اس کے بعد پھر حضرت کلال کو کسی نے اکھاڑے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور 20 سال تک آپ حضرت بابا سماسی کی خدمت میں رہتے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کی تمہیں تربیت کرنی ہے، تو حضرت نقشبند کو انہوں نے تیار کیا. اور آپ کی جو عبادت تھی اس میں اتنی پوشیدگی تھی، اتنی سیکریسی تھی کہ آپ اپنے حال کو کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے تھے، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اور آپ بڑی اونچائیوں تک پہنچے، پورن سمرتھ صدگرو کی پدوی پر پہنچے. آپ کا شریر نماز کے وقت پنج شمبا بتاریخ 712 ہجری میں ہوا، اور آپ کی مزار سوکھار میں. یہ سوکھار پھر وہی بخارا کے آس پاس 7 جگہ ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے.